नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात, दर्स तसव्वुफ़ में आज जो तसव्वुफ़ की बुनियादें हैं, जो उसूल हैं सूफिया के, जो जिसके बगैर कोई सूफ़ी नहीं हो सकता, उसकी 8वीं असल आज बयान होगी और वो है कुरान हकीम की तिलावत, कुरान हकीम के साथ अपना राबता, कुरान हकीम के यानी बहुत मज़बूत और बहुत गहरा ताल्लुक़ हर किस्म का कुरान हकीम के साथ रखना, ये तसव्वुफ़ की बुनियाद है। जिस इंसान का कुरान हकीम के साथ मज़बूत गहरा ताल्लुक़ नहीं है, वो हज़ार दावा करे, वो सूफ़ी नहीं हो सकता। आप फरमाते हैं कि अज़ीज़ जान, कुरान हकीम का पढ़ना तमाम इबादत से ये बेहतर है। ये कुरान हकीम की तिलावत इबादत है और जो अफजल तरीन इबादत है उनमें से एक कुरान हकीम की तिलावत है, खुसूसन नमाज में और खड़े होकर। नमाज में इंसान पढ़े और नमाज भी खड़े होकर पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की इबादतों में सबसे अफजल तिलावत कुरान हकीम है। और फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने नेमत कुरान अता फरमाई हो और वो समझे कि और किसी को इससे बेहतर कोई चीज़ मिली है, तो उसने इस चीज़ की तहकीर की, उसको फिर कुरान हकीम की कदर ही नहीं उसने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह को बहुत पसंद है, ज़ाहिर बात है नमाज में कुरान हकीम को देख हर तो पढ़ना मना है, तो अब ला महला हमें कुरान हकीम का कुछ न कुछ हिस्सा ज़बानी याद करना पड़ेगा ताकि हम नमाज में इसकी तिलावत कर सकें। मैंने एक दिन जुमे भी अर्ज़ किया था, 70 साल उम्र इंसान की हो जाती है, हमारी 80 साल उम्र हो जाती है। साल में एक आयत अगर याद करें ना, साल में एक, तो 70 साल एक मुसलमान को कम अज़ कम 17 आयतें तो आनी चाहिए। 70 साल के बूढ़े को 17 आयतें तो आनी चाहिए ना ज़बानी। लेकिन होता क्या है कि कुल हुवल्लाहु अहद चारों रकातों में, हर रकात में पढ़ते हैं और ये पूरी ज़िंदगी बस इसी के अराउंड पढ़ते रहते हैं। हालांकि अगर एक लफ्ज़ हर रोज़ इंसान ज़बानी याद करे तो ज़ाहिर बात है हफ्ते में 7 अल्फाज हो जाएंगे, महीने में 3 अल्फाज हो जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। बस ये इंसान की नीयत का मसला है, तवज्जो का मसला है कि अगर तवज्जो करे इंसान इस तरफ, और फिर जिसको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, अगर कुरान हकीम को छोड़कर किसी भी तरफ वो अपना रुख करे, और ये मेरी ज़िंदगी का मुशाहिदा भी है, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने अलूम दुनिया की नेमत से नवाजा है और खुसूसन कुरान हकीम, और फिर समझे नहीं ये तो मुझे आगे है, अल्लाह ताला वैसे तो फरमाया उस इंसान ने खुदा की इस नेमत की कदर ही नहीं की। भाई इससे भी कायनात में कोई बड़ा है। और आज हमारे लोग क्या कहते हैं, यानी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा उसको कहते हैं पढ़े लिखे, ये हम कहते हैं ना। और दरसे निज़ामी का कोई जितना मर्जी शेखुल हदीस भी हो, यानी ये कैसी बदनसीबी है, वो उसको पढ़ा लिखा नहीं समझते।
بڑی بات ہے نا، سپریم کورٹ کا جج اور وکیل ہونا، ساری کتابیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ معمولی بات ہے کہ ایک حافظ قرآن کو اول تاخر خدا کی کتاب یاد ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں، ویسے دعوے نہیں ہوتے۔ ہر سال رمضان المبارک میں علل اعلان لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جس کو شک ہو تو ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، سن لو۔ بھائی کوئی کہتا نہیں میں پڑھنے لگا ہوں، کسی نے پیچھے دیکھ کر تم نے دیکھنے میں مجھے چیک نہیں کیا۔ کبھی کسی مسجد سے یہ اعلان ہوا ہے کہ حافظ صاحب جناب پڑھنے لگے ہیں نماز تراویح میں قرآن حکیم، ان کے قرآن کو تم نے چیک نہیں کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی سناتا ہوں، جس کا دل چاہے آ جائے سن لے۔ آپ سب نے ماشاء اللہ میں اللہ، آپ نے تو سنا ہے نا جی۔ تو بھائی بات یہ ہے، اپنے بچوں کو بھی خود بھی قرآن حکیم کو پڑھاؤ بھی، اور اس کو کچھ اس کا حصہ زبانی بھی یاد کراؤ۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ قرآن حکیم کسی کھال میں رکھا جائے، پاکیزہ کھال اس کے گرد لپیٹ دی جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کھال کو بھی اس کی آگ نہیں جلاتے۔ جب عام کھالیں بھی اگر اس کو رکھ دی تو وہ بھی آگ نہیں جلائے گی، تو کہ جس انسان کے سینے میں قرآن ہے کیا اس کو جہنم کی آگ جلائے گی؟ لیکن اس میں شرط ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ لائی ہے کہ وہ حافظ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے، اور حرام کو حرام سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے۔ یہ دوسرے حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کی شفاعت بہت سے لوگ کریں گے، انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، اور یا اللہ شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، رمضان شریف شفاعت کرے گا، قرآن حکیم کی شفاعت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو سب سے بہتر شفاعت اور جلدی خدا کس کی قبول فرمائے گا؟ فرمایا وہ قرآن حکیم کی، چونکہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سفارش بندے کے حق میں جلدی قبول فرمائے گا اور زیادہ قبول کرے گا۔ آج یہ جو پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہیں نا، کل ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بھائی کیا چاہ رہا ہے؟ جانا تو ہے، موت سے تو تم بچ سکتے نہیں ہے، قبر میں تو تم نے جانا ہی جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہی ہونا ہے، کوئی راستہ بھاگنے کا تو ہے نہیں ہے۔ تو جب بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اس کی تیاری کر، اور پھر اس کی تیاری کا ایک راستہ ہے، باقی فرمایا اپنا تعلق انبیاء کرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ مضبوط کر، تاکہ یہ تیرے کام آئیں گے وہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو، یعنی وہ اتنے قرآن حکیم کی تلاوت کرے کہ قرآن حکیم کی تلاوت میں اتنا مصروف رہے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں دعا کا بھی وقت نہ بچے اس کے پاس۔ جو دعا کا وقت ہے نا وہ بھی قرآن حکیم کی تلاوت میں صرف کرتا ہے وہ آدمی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو دعا کے نتیجے میں وہ کچھ نہیں عطا فرماتا جو قرآن حکیم کی تلاوت کے نتیجے میں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کرے اور قرآن حکیم کی تلاوت اس کو دعا سے روکے رکھے، یعنی جو وقت ادھر لگانا ہے وہ تو لگا رہا ہے، وہ تو مانگ کر خدا کی مرضی ہے نا اس کو دے یا نہ دے۔ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے خدا تعالیٰ بغیر مانگے اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی خدا نے ایک بیماری پیدا کی ہوئی ہے، بڑی مضبوط چیز ہے نا، لوہا بڑی مضبوط ہے، اس کی بھی بیماری ہے زنگ۔ ہر چیز کی ایک اس کا دشمن ہے۔ انسان کے دل پر بھی زنگ لگتا ہے، یہ بھی گندا ہوتا ہے، یہ بھی میلا کچیلا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ اس کی صفائی کا سب سے بہترین جو چیز ہے نا دل کی صفائی کی، وہ دو چیزیں ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت
اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا۔ اور ایک تیسری حدیث پاک میں تیسرا بھی ہے، فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ وہی بات اب وہ بھی موت کی بات جا کر ٹھہرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا ہوں، لیکن میں ایسے نہیں جا رہا تمہیں کچھ دیے بغیر ہی جا رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں 2 چیزیں میں دے کر جا رہا ہوں، اگر کوئی عالم فاضل تمہیں نہ بھی تمہارے پاس میرا پیغام پہنچانے کے لیے، خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے نہ بھی ہو، پھر بھی 2 چیزیں ہیں جو تمہیں اگر تمہارا ارادہ ہوا راہ راست پر چلنے کا، سیدھی راہ پر چلنے کا، تو یہ 2 چیزیں کافی ہیں، قرآن حکیم اور موت کو یاد کرنا۔ میں یہ تو یاد کر لیا کرو نا، یہ دنیا ہمیشہ کا گار نہیں ہے۔ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہو تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے پچھلوں کو یاد کرو، تمہیں خود ہی یاد آ جائے گا۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، اپنے دوست احباب کو یاد کرو، بے شمار آپ کے سنگی ساتھی وہ نہیں ہے اب دنیا میں۔ جب وہ نہیں رہے تو تم کیسے رہو گے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھنے سے، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم 2 ہے، بس جس نے الف لام میم اتنے بھی تلاوت کر لی نا، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ کون ہے بھائی دنیا میں اتنا ایک چند سیکنڈ سے بھی لیس دین 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کی جاب کرے اور اتنے انسان کو اس کے عوض ملے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت، فرمایا زیارت ہوئی تو آپ نے کہا کہ موقع بہت اچھا ہے، جس کے قرب کے لیے سب کچھ تگ و دو ہوتی ہے، میں اسی سے پوچھ لوں کہ یا اللہ پاک تو خود ہی بتا دے تیرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ پاک سب سے زیادہ راضی تو کس بات پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اپنے بندے سے جو اعمال ہیں اس سے زیادہ میری بارگاہ میں کوئی پسندیدہ بندے کا عمل نہیں ہے کہ وہ میری کتاب کی تلاوت کرے۔ یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ میرا بندہ میری کتاب کی تلاوت کرے۔ آپ نے عرض کیا سمجھ کر یا بلا سمجھ، یعنی اس کو اس کا سمجھ بھی آئے یا بغیر سمجھ ہو، پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا سمجھے یا بلا سمجھے، اگر اس کو اس کا مفہوم معنی ترجمہ کو مقصد نہیں بھی نہ آتا، اس کے بغیر بھی اگر پڑھے گا مجھے پھر بھی پسند ہے۔ اگرچہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کمال ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لو ہر چیز کی ایک عزت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی عزت کا خیال ہے، ہر چیز کی ایک عزت ہوتی ہے۔ تو فرمایا خدا کی کتاب ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک احترام ہے، اور اس عزت کو ذہن میں رکھنا، اس کا احترام کرنا اور ہر وقت اس کے آداب کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ قرآن تمہارا دشمن بن جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ ویسے نہیں بس جو بھی چاہے وہ قرآن کو پڑھے، فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن حکیم پڑھیں گے اور فرمایا لیکن وہ منافق ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور خاص کر کے فرمایا ایسے قرآن پڑھیں گے کہ خوبصورت، انتہائی خوبصورت الفاظ میں بہترین، وہ یہاں موجود ہیں، باقی حدیث میں آتا ہے،
بڑے خوبصورت طریقے سے، بلکہ تم ان کے سامنے اپنا قرآن پاک کو حقیر سمجھو گے یہ تو کمال ہے جناب، تجوید کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، کمال پڑھتے ہیں یہ قرآن پاک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا حسین قرآن پڑھنے کے میں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ دے ڈالے، یہ منافق لوگ ہیں، اور فرمایا ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز پڑھیں گے تم سے بہتر نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تم سے بہتر نمازیں پڑھیں گے، قرآن بہتر پڑھیں گے، باقی عبادات بہتر کریں گے، لیکن فرمایا اس کے باوجود ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، خوبصورت الفاظ تجوید کے ساتھ بن تن کر بڑے ٹیپ ٹاپ کر کے قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نسبت مفسد قرآن خوانوں کو جلد پکڑے گا، اور تورات میں یہ لکھا ہے، یہ تورات میں ہے۔ آپ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تیرے پاس تیرے دوست کا خط آئے اور راستے میں تو چلتے چلتے کوئی آ کر تجھے تیرے دوست کا خط پکڑا لے دے، تو تیرا بیہیویئر اس خط کی طرف کیا ہوتا ہے؟ جناب یہ تیرے دوست کا خط ہے، تو چلتا جائے گا یا ٹھہر جائے گا؟ ٹھہرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سوچے گا، اور اگر کوئی بات کرنے والی ہوئی اس نے کہی تو اس پر عمل کرے گا۔ فرمایا تیرے ذہن میں میری کتاب کی اتنی بھی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی تیرے ذہن میں اپنے دوست کے خط کی ہوتی ہے۔ کرتے ہیں نا، میسج آتے ہیں، آج خط بھی آتے ہیں، عام بات خوبصورت پڑھ کر پھینک دیتے ہیں، یا بھائی ہم اس کو پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کرنے والی بات جو دوست ڈیمانڈ کرتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو قرآن حکیم ہے نا، یہ بھی بندوں کی طرف ان کے رب کا خط ہے۔ ہاں، اتنی تو اہمیت اس کو دو نا جو اپنے دوست کے خط کو دیتے ہو۔ ہاں، اس کو پڑھو بھی، اس کو سمجھو بھی، اور جو جس نے خط بھیجا نا اس نے جو کچھ کہا، جن کاموں سے منع کیا ان سے رکو بھی، اور جو کام کرنے کے کہیں ان کو کرو بھی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اسلاف تھے نا ہمارے، ان کا کیا کام تھا؟ رات کے وقت بیٹھ جاتے، قرآن حکیم پر غور و فکر کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور جو سمجھ جاتے پھر دن کے وقت اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ اور جو فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جس کے پاس جس کو جو انسان نہ سمجھے نہ عمل کرے، کہ کسی کا کوئی ہو غلام، آقا اس کو کہے آرڈر دے، لکھ کر دے، اور جو اس کا غلام نہ اس کو پڑھے جو اس نے لکھ کر آرڈر دیا ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرے، تو آپ فرماتے ہیں خود ہی سوچ لو ایسے غلام پر، ایسے اپنے نوکر پر اس کا مالک خوش ہوتا ہے یا ناراض؟ بس یہ سمجھ لو۔ اگر تو جو غلام اپنے آقا کا آرڈر، یوں سمجھ کے گورنمنٹ کا کوئی آرڈر جب آتا ہے، اگر اس کو کوئی پڑھے ہی نہ، اگر پڑھ لے تو عمل نہ کرے، تو گورنمنٹ کا بیہیویئر اس آدمی کے لیے یعنی نرمی کا ہو یا سختی کا ہوگا۔ اگر سختی کا ہوگا تو اس سختی کا ذمہ دار گورنمنٹ ہے یا وہ آدمی خود ہے؟
وہ خود ہے وہ آدمی. اس لیے تصوف کی یہ بنیاد ہے کہ پہلے ہے قرآن حکیم کو پڑھ کر پھر الماری میں نہ رکھ دے، اس کو پوری زندگی اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھے. علماء نے ایک ڈیلی یعنی کتنی تلاوت کرنی چاہیے، اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو آدھا سپارہ صبح کے وقت اور آدھا سپارہ پچھلے وقت، یعنی ایک سپارے کی تلاوت اسے ضرور کرنی چاہیے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کا حصہ کچھ اس کو یاد کر لے، یاد کرے اور جتنا یاد اس کی تلاوت کرے، اور پھر کچھ حصہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور سمجھنے کے بعد اس پر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس پر جتنا بھی اس کی بس طاقت میں ہے عمل کرے، کوشش کرے. یاد رکھ لے یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ بال سفید ہو گئے نا، ایسے جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کتنے زندگی کیسے گزر جاتی ہے. سوچ رہے تھے کہ بال سفید ہو گئے، ایسا جنہوں کی داڑھی چٹیاں نہ پوچھ لو نا، کوئی پتہ لگا جوانی دے جانے پتہ ہی نہیں چلا. کوئی پروگرام دماغ میں بن رہے تھے کہ بال سفید ہو گئے، اب قبر سامنے نظر آ رہی ہے. بھائی دنیا سے جانا ہے، یہ زندگی گزرتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا، بہت تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی بیت جاتی ہے. یہ عارضی ہے، بالکل ہی عارضی ہے، نا قابل اعتبار ہے، فانی ہے. آئندہ کی زندگی باقی ہے. وہ یہ بھی نہ کوئی ملین سال بھی نہیں ہے، 1 ٹریلین بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے عدد ہیں. اس کو آپ ٹریلین آف ٹریلین کہیں وہ بھی نہیں ہے. اس کا بنانا بھی آج ہے، اگر کوئی بگاڑنے کا شوقین ہے تو اس کو بگاڑنا بھی آج ہے. یہ بندے کی مرضی ہے، خواہشات پر چلے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلے. ہے چند سالوں کا مسئلہ ہے، یہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے. جو بات میں نے آج کہی ہے نا، زندگی گزرتے پتہ نہیں چلتا. جن کے آج داڑیاں ماشاءاللہ کالی ہیں نا، جب سفید ہو جائیں گے مجھے بتانا، آسانوں پتہ لگ گیا سی. پتہ نہیں، سچی بات ہے. میں سوچتے گے اس طرح اولاد ہوتی ہے، آج بچے اچھے لگتے ہیں، اب کل جوان ہوئے، پرسوں گے اٹھ پٹ گیا سارا باغ. بھائی یہ زندگی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل میں سچی کہہ رہا ہوں. پتہ ہی نہیں، ایسا پتہ لگتا بچے جوان ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. گے اٹھ پڑ جاندے نے سارے، یہ داڑیاں چیٹیاں آگے قبر نظر آتی ہے جی. اس لیے یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تجاری کریں. اور تجاری کا راستہ ایک ہے، قرآن حکیم. ایک ہی راستہ ہے قرآن حکیم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو صوفی جس کا قرآن حکیم کے ساتھ ہر وقت وہ اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا، وہ صوفی نہیں ہے. تصوف کا درس ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک کوئی یاد نہیں ہوتا کم از کم عادت بنا لیں، الحمد شریف پڑھتے رہا کریں، قل شریف پڑھتے رہا کریں. جو جتنا آتا ہے نا اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اور ساتھ زیادہ نہ صحیح ایک لفظ ہر روز ایڈپ کریں. نیت کریں جتنا میری زندگی میں مجھ سے یاد ہو سکا میں کروں گا، زیادہ نہ سے ایک لفظ ڈیلی. اب دیکھیں گے انشاءاللہ ایک لفظ، اگر ایک لفظ ورڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، لیٹر نہیں میں کہہ رہا، پورا جو ایک مین ہے، اللہ ہے یا دارا با، یا کوئی بھی لفظ ہے، ایک ڈیلی یاد کریں. آپ کے انشاءاللہ ہفتے بعد ایسے آگے چلتے جائیں آپ کو بہت بڑا حصہ قرآن پاک کو یاد ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آسانی کے ساتھ جتنا یاد ہو گیا اس کو ایک بار 2 بار پڑھ لیا کریں، ڈیلی ایک لفظ زیادہ کا یاد کر لیں، اس پر ایڈ اپ کر لیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام